अस्सलाम वालेकुम। आज का ये शो करने का मकसद था कि अभी रिसेंटली जितने टॉपिक्स हैं कुछ उनको डिस्कस किया जाए और इस सिलसिले में मैंने इनवाइट किया है रफ़त कुरैशी साहब को जो कि पीस एम्बेसडर हैं यूएनओ की तरफ से। और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हमें आवाम के मसाइल के साथ नज़र आते हैं और उनका एक अच्छा ज़हन रखते हैं, अच्छी निगाह रखते हैं हर मामले पे। तो मैं आपको मिलवाता हूँ अपने गेस्ट मिस्टर रफ़त कुरैशी से। अस्सलाम वालेकुम रफ़त, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। व्यूअर्स को मेरा प्यार। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह दे पाकिस्तान। आज के दिन के हवाले से एक नगमा चलेगा। आज तो जालिम भूल गया आजादी आजादी हूँ मेरा आजादी। मुसलमान ताकत कलमा जा छोड़ दे मेरी वादी जा जा छोड़ छोड़ दे दे मेरी मेरी वादी वादी, लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे हम जीतेंगे आजादी हम सीखेंगे आजादी, हम छोड़ दे सीखेंगे मेरी वादी आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी। आजादी 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 आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी कब तक तमाम देखने रखोगे और सुनने वालों को मेरा सलाम, मेरा प्यार। वालेकुम। छोटू न्यूज़ के व्यूअर्स को बहुत बहुत प्यार, मेरा सलाम। अच्छा रफ़त साहब, हम बात करेंगे कश्मीर की भी, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे बैरूत पे अभी हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ बेसिकली, और तकरीबन कोई 135 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं और 5,000 ज़ख्मी बताए जाते हैं और शायद इससे ज़्यादा भी अभी जा सकती है तादाद। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन। देखें, यहूदो निसार हमेशा दुश्मन ही रहा और रहेगा मुसलमानों का। जो बात कुरान पाक कलाम इलाही में कह दी गई है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये धमाका भी आज इसी की एक कड़ी है। और साथ साथ मैं अपने देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि दुआए मग़फ़िरत करें, इन लोगों की दर्जात बुलंदी के लिए दुआ करें और हो सके तो गायबाना नमाज जनाजा की महफिलें मुनक्कद करें। और वहाँ पे तकरीबन मैं आपके देखने और सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि 175 के करीब शहादतें मेरे पास रिकॉर्ड हो रही हैं और 5,430 शहीद जख्मी जो हैं वो हैं वहाँ पे अब तक, गैर मुसल्लह इतलात तक। तो इसकी तस्दीक तो अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। और वहाँ के वजीर आज़म ने कल जो है वो शोक का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हम लाजमी इसके आखिर कड़ी तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि इसके पीछे किन शर पसंद अनासिर और दहशत गर्दों का हाथ है। तो बस मैंने तो अपनी बात शुरू में ही आपको कह दी कि जो कह दिया गया उससे कोई इनकार नहीं कर सकता और ये उसी की एक कड़ी है। और पूरी दुनिया के
مسلمانوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ اب بھی یکجا نہ ہوئے تو کب یکجا ہوگے؟ ایک ہو جاؤ، ایک قوت بن جاؤ، جس کا کہا تھا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ لوگ جب تک ایک قوت، ایک نہیں ہوں گے، جب تک ایسے یہود و نصارہ آپ لوگوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ ان کو اگر نشان عبرت بنانا ہے تو آپ لوگوں نے ایک پیج پہ آنا ہوگا، چاہے ایران، سعودیہ، لبنان، کوئی بھی مسلمان ملک ہو۔ جب تک یکجا نہیں ہوں گے، کشمیر کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، یہ سب جب تک یہ چلتا رہے گا۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیر میں رہنے والے بھی مسلمان ہیں، کشمیر میں رہنے والے بھی کلمہ گو ہیں، کشمیر میں رہنے والے بھی کلام پاک کے ماننے والے ہیں، کشمیر میں رہنے والے بھی خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ کیسے بھول گئی ہے امت مسلمہ؟ کیسے برداشت کیا یہ ایک سال ان لوگوں نے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ویورز سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے دنیا میں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بڑے بڑے بلند دعوے کیے جاتے ہیں، یو این او کی رٹ دائر ہے، ایسی رٹ دائر ہے، امریکہ کی رٹ دائر ہے۔ کہاں گئی وہ رٹیں؟ کہاں گئے وہ قانون؟ کہاں گئی انسانیت کی وہ ادارے؟ کہاں کھڑے اس وقت مسلمان؟ اس وقت کہاں کھڑے کشمیری بھائی؟ سر یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، اور آپ ماشاءاللہ نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہر چیز پہ۔ سر کشمیر کے مسئلے پہ ایک مذہبی رجحان اور مذہبی اور ایموشنلی چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کے، اگر تھوڑا سا زمینی حقائق پہ اگر ہم بات کریں، آپ سے کچھ سوالات تھے کشمیر کے موضوع پہ بھی، کہ 1947 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کبھی اس کارڈ کو یوز کرتی ہے، کبھی پلے کرتی ہے، کبھی جان کے، کبھی نادانی میں۔ سر یہ مسئلہ کب ختم ہو سکتا تھا اور کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، مسئلہ تو یہ 72 سال ہو گئے، ایک تماشا برپا ہے پاکستان کی طرف سے بھی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور آج میں 2 سال سے زائد ہو گئے عمران خان کو وزیر اعظم بنے ہوئے۔ آج میں کافی لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں جن کا مجھ سے مسلسل سوال تھا کہ کیوں لایا گیا عمران خان کو، کیوں وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو میں آج یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے، یہ وہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر کی جنگ کا کھلم کھلا اعلان کیا۔ پہلی دفعہ یو این او پہ جا کے کسی وزیر اعظم نے ہمارا موقف اس طرح بیان کیا۔ اس پہ میں عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آج جو نقشہ، نیا سیاسی نقشہ جو پیش کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ افواج پاکستان، میری افواج پاکستان اس ملک کو جو چلا رہی ہے، جو اس دماغوں کو چلا رہی ہے، جو ہر توڑ کا جواب ہے، جس سے ڈرتی ہیں بڑی بڑی ایجنسیاں، میری افواج پاکستان، میری حکومت، میری عوام آج کشمیر کے مسئلے پہ ایک پیج پر ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت عمران خان صاحب کا نیا سیاسی نقشہ، جو کہ منہ توڑ جواب ہے انڈیا کے لیے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ بوکھلاٹ کی انتہا ہے۔ انڈین میڈیا کیا بات کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، کبھی کچھ کہتا ہے تو کبھی کچھ کہتا ہے۔ صبح سے ایک عجیب منظر ہے انڈین میڈیا پہ بھائی میرے۔ تو سر آپ وہ کی جو بات تھی وہ صحیح تھی، میں اس پہ آ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ 72 سالوں میں، یہ نقشہ اس سے پہلے آ جانا چاہیے تھا، یہ اعلان اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، ہمیں کھلم کھلا کہہ دینا چاہیے تھا
کہ کشمیر ہمارا ہے، بلکہ جو ہم سے تم نے چھین لیا اب تو وہ بھی واپس لیں گے، خان صاحب نے کہا ہے۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں کی یہی خواہش تھی کہ جوناگڑھ بھی پاکستان کا حصہ ہو، جو انشاءاللہ بہت جلد ہوگا۔ آپ نے نیا نقشہ شاید دیکھا یا نہیں دیکھا، مجھے جی نہیں بالکل پتا، دیکھا جی، ویورز اور آپ نے؟ جی میں اس پہ بھی بات تو کرتا ہوں سر آپ سے، جی کچھ جی سوال اس جی پہ بھی ہیں میرے۔ جی 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 تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 72 سالوں میں ہماری جو بھی گورنمنٹ آئی اور جو بھی لوگ آئے، انہوں نے کشمیر پہ کوئی واضح سٹینڈ نہیں لیا۔ اگر لیتے تو یہ مسئلہ بہت پہلے حل ہو چکا ہوتا، اور اسی لیے اب یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے قوتوں کو قوت دے جواب لانا پڑا۔ سر یہ نقشے کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے جاؤں اور آپ سے جی سمجھنے کی کوشش کروں۔ یہ جو آرٹیکل 360 جس کے اوپر بہت شور مچا ہے، جس کو 1 سال ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے، جو ختم کیا گیا ہے پریزیڈنشل آرڈر سے، بیسکلی لوگ، میں بہت کچھ دنوں سے میڈیا بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا تو کوئی سمجھانا نہیں چاہ رہا کہ بیسکلی یہ آرٹیکل 360 تھا کیا۔ یہ میں چاہوں گا آپ سے سمجھنا۔ دیکھیں، جیسے کم عمر آپ کی ہے، اس سے تھوڑی سی زیادہ میری ہوگی، تو اتنا زیادہ تو معلوم نہیں ہے 360 کے بارے میں، مگر جو معلوم ہے بالکل بتاؤں گا آپ کو اور ویورز کو، کہ ایسا ہوا تھا کہ یہ 360 آرٹیکل جب لگایا گیا تھا تو اس ٹائم جموں کشمیر ایک الگ ریاست کی شکل میں تھا، اور جموں کشمیر کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا دعویٰ کیا اس ٹائم پہ، اور جو دعویٰ کیا اس کے اندر کچھ معاہدے طے پائے، اور ان معاہدوں کے ساتھ ایک شکل نکلی 360/25A بٹا 35A۔ جی تو اس کے تحت ان کو یہ حق حاصل تھا کہ یہ ایک صدارتی آرڈیننس کے تھرو اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کا ان کو فائدہ یہ ہوتا کہ آج تک جو 72 سالوں سے 60 سالوں سے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، اور 58 سالوں سے انہوں نے جو ہے یہ لگایا ہوا ہے، اور اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہاں لوگ پراپرٹی خرید و بیچ نہ کر سکیں۔ میں بالکل شارٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بالکل بالکل۔ اور پراپرٹی خرید و فروخت سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرید و فروخت کے ساتھ آپ کی جو ہے وہاں پہ جب آپ خریدتے ہیں تو پھر آپ کا شناختی کارڈ وہاں کا، پاسپورٹ وہاں کا، تو انڈین لوگ وہاں پہ آئیں گے تو پھر وہ اپنی اکثریت دکھائیں گے۔ گیم تو یہ ہے، دیکھ رہے ہیں؟ تو اس طرح 360/25/35A جو ہے اس کی یہ تھی افادیت، اور انہوں نے جو ہے اس کو صدارتی آرڈیننس کے تھرو آج سے 1 سال پہلے ختم کر کے کرفیو لگا دیا، اچھا سر، اور یہاں جو پر ایک لاک سوال ڈاؤن لگایا۔ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ جو ان کے پاس 360 کو ختم کرنے کے پاورز تھیں، یہ تو آئی تھنک 1952 سے تھی، تو جی 1952 سے اب ان کو خیال آیا 2019 میں تو انہوں نے یہ آرڈیننس ختم کیا، مطلب یہ کہ یہ چاہتے پہلے بھی تو پہلے بھی کر سکتے تھے، تو یہ ایسی ٹائمنگ کہ جب پاکستان گورنمنٹ بھی UN میں بار بار جا رہی ہے، اور وہاں کے رو کے لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی ٹائمنگز میں یہ چیز کرنا، اس کے پیچھے کوئی آپ کو وجوہات کوئی ایسی نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ مودی نے اپنا پورا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اور کشمیر کا ایجنڈا بنا کے لڑا، تو اس نے کچھ تو دکھانا تھا، کچھ تو کرنا تھا، اور میں آج کے دور کا یزید کہوں گا اس شخص کو، کوئی کہہ رہا ہے کہ چپل سیتا ہے تو کوئی کہتا ہے کسائی ہے، میں کہوں گا آج کے دور کا یزید ہے ان شارٹ نا۔ اور اس یزید کی بوکھلاہٹ کی انتہا یہ تھی کہ جب اس کو کچھ نہیں ملا تو اس نے جو ہے کہا یہ آرٹیکل ہی ہٹا دو۔ ارے بھائی، تم بیٹھ جاتے، اپنے وکیل بٹھا لیتے، انٹرنیشنل لوگوں کو بلا لیتے، مشورہ کر لیتے، پھر کچھ فائنل کرتے، تو شاید تمہیں یہ منہ توڑ جواب آج نہیں ملتا۔ جو تم سوچ رہے تھے کہ آج میں خوشیاں مناؤں گا،
تو وہ खुशियां जो है वो गम में बदल गई। तो हुआ इस तरह कि इन्होंने जो है ये 360 इसलिए अब लगाया कि इन्होंने कहा कि ठीक है ये लोग वहां पे जाके उधर चीख रहे हैं तो इनको हम यहाँ से प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देके जब हम जो है कर्फ्यू लगाएंगे तो वहां के लोगों को हम इस हद तक गिरा देंगे कि वो बोलेंगे ठीक है यार, ठीक है, हम इंडिया के साथ जाने को तैयार हैं, आप हमसे कोई मुआहदा कर लें। मगर नहीं हुआ ऐसा। वहाँ के लोग न हारे न हारेंगे, उनकी कुर्बानियां हैं, उनके आबो अजदाद की कुर्बानियां हैं, और वो कभी नहीं भूलेंगे कि पाकिस्तान ही कश्मीर है और कश्मीर ही पाकिस्तान है। तो बहरहाल 360 पे बात हो रही थी, तो इन्होंने ये इसलिए अब लगाया, और उससे इन्होंने ये किया कि वहाँ कर्फ्यू लगाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियों की सेल परचेज शुरू कर दी, अपनी जो है अक्सरियत दिखाने के लिए वहाँ लोगों को भेजना शुरू कर दिया। सर और इसी इंडियन मीडिया बात वहाँ ये कहता है, मैं आपको बताऊं जी कि जी वो कहता है कि हमने 72 सालों में जो है पाकिस्तान ने सिर्फ शोर मचाया, किया क्यों कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग लैंड ग्रैपर थे। तो आप ये सोचें, हमारी 72 सालों की गवर्नमेंट, मियां नवाज शरीफ व मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, और जो है कुछ आर्मी के लोग आए, तो उस दौरान वो कहते हैं कि हम जो हैं वो उनकी लैंड स्क्रैपर थे, लैंड खरीद के बेचना चाहते थे, ये हमारा इशू था और कोई मसला ही नहीं था, हमारा कश्मीर था ही नहीं, ना हमें चाहिए था कभी, क्योंकि स्टैंड ही क्लियर नहीं था, तो वो कुछ भी कह सकता है उनका मीडिया। और इंटरनेशनल मीडिया भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स थे जिनकी वजह से खामोश रहता था कि यार ये हो क्या रहा है। मगर असल हकाइक तो देखें ना, अब सामने आए कि आपने हटाया, आप जमीन बेच रहे हैं, आप अपने लोग ला रहे हैं, आप उसको कैप्चर करना चाह रहे हैं, मगर उसका मुंह तोड़ जवाब क्या आया, क्योंकि आप ये भूल गए 360 जब आप हटा रहे हैं तो हम भी फ्री हो रहे हैं, हमारे पास भी फिर इख्तियार है। आपने 360 जैसे ही हटाया, यहाँ पे कर्फ्यू लगाया, और आपने एक नया नक्शा बनाया, नेपाल से इंडिया का एक नया नक्शा तैयार हुआ, और वो नक्शा यूएनओ और गूगल पे भेजा गया। तो वो अभी जूं का तू ही था, उसमें कोई बात ना हो पाई, उससे पहले ही पाकिस्तान ने अब यहाँ से एक नक्शा बना के जो है वो यूएनओ और गूगल पे दे दिया है। तो अब जो है फाइट बराबर की होगी, क्योंकि देखिए उसमें सर हमारी इस पे मैं थोड़ा सा एक चीज जो समझ से थोड़ी सी बालातर है मेरे शायद आवाज 360 हट गया 360 हट जी गया। अब जो कश्मीर का झंडा था वो भी खत्म हो गया। अब कश्मीर प्योरली ऑफिशियली इंडिया के उसमें आ गया, क्योंकि 360 के अंदर तो ये क्लॉज थे कि वो टेम्परेरी इंडिया जो है उसकी सिक्योरिटी देखेगा और वहाँ पर कोई गैर कश्मीरी नहीं आ सकेगा। लेकिन जब 360 हट गया तो अब वो गैर कश्मीरी भी लोग आ रहे हैं, 40,000 के करीब शायद डोमिसाइल्स भी इशू कर दिए गए डिफरेंट इंडियंस को, जो कि आके वहाँ रहना शुरू हो गए और वहाँ पर ज़मीनें भी बेचने लगी जैसे आपने कहा। लेकिन अब ऑफिशियली तो वो इंडिया की टेरिटरी हो चुकी है ऑन पेपर और हर तरह से। अब पाकिस्तान के पास जो इतने अरसे की जतन थी, इतने अरसे की कोशिशें थी, तो अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बचा है, वो किस तरह से अब वहाँ के फंसे हुए मजलूम मुसलमानों को आज़ाद करवा सकेगा या हेल्प कर सकेगा उसको। नहीं, देखें मसला तो देखें अभी भी वहीं पर ही है कि नक्शों पे लकीरें खींचने से लकीरें बन नहीं जाती, प्रैक्टिकल लकीरें बनानी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमारे इदारे तैयार थे या हैं इस वक्त, जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। इंडिया, जैसे आपने कहा, तो इंडिया ने नक्शा बना के दिया, तो हमने भी दिया ना। तो वो अगर उनका दावा है कि ये हमारा है, तो अब हमारा भी दावा है ये हमारा है। और अब हमारा सिर्फ ये दावा नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं और आपके व्यूअर्स को बता दूं। पाकिस्तान अब क्लेम करता है पूरा जम्मू कश्मीर, जबकि पहले पाकिस्तान पूरा जम्मू कश्मीर नहीं क्लेम करता था। और अब पाकिस्तान साथ ही साथ गुजरात का जूनागढ़ भी क्लेम कर रहा है। और उसके साथ साथ जो है वो दो और वहां पे वो आ रही हैं, जैसे आपका ये आपका लद्दाख सुरीक सुरीक जो है वो आ रहा है आपका,
اور جی آپ نے بالکل صحیح کہا، لداخ آ رہا ہے، اور سری نگر معاہدہ کو انہوں نے جو توڑا، اور آپ کا یہ جو دوسرا معاہدہ تھا اس کو توڑا انہوں نے، تو اس سے بھی جو ہے یہ سب باتیں کلیئر ہو رہی تھیں کہ خلاف ورزیاں تو یہ کر رہے ہیں نا. اور گجرات کا جوناگڑھ کا بھی جو پرانا مسئلہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس ٹائم بھی جو ہے انہوں نے میپ بنایا تھا اور اس میں کلیم کیا تھا کہ یہ ہمارا ہے نا، مگر جب یو این او پہ گئے تو وہاں پہ جو وہاں کے راجا تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ دستخط کر دیے تھے، جوناگڑھ کے راجا صاحب نے. تو انہوں نے تو کہا کہ یہ جنوری 1948 کو، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ جو یہ ہے پاکستان میں جائے گا جوناگڑھ. تو اس ٹائم بھی یہ اس طرح کا کلیم ہوا تھا، پاکستان بھی یو این ہو گیا تھا، مگر کشمیر اور بنگلہ دیش ان مسئلوں کی وجہ سے جو ہے پاکستان نے اس مسئلے کو اتنا نہیں اٹھایا. اور پھر وہی بات کہ 72 سالوں سے ہماری ناکارہ ناکام جو گورنمنٹس تھی انہوں نے صرف کشمیر کے اوپر بات ہی کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. تو اب جو ہے اگر ان کے کلیمز تھے تو ان چیزوں کو اٹھایا گیا، جس کی بوکھلاہٹ ہے انڈین میڈیا پہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جوناگڑھ کلیم کریں گے تو یہ آپ کی بیوقوفی ہوگی، ہمارے یو ایس اے سے تعلقات ہیں، ہمارے یہاں تعلقات ہیں، ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، یہاں سے پریشر دیں گے آپ کو. تو اس حد تک باتیں ہو رہی ہیں. اور آج کی پوزیشن شاید آپ کو نہیں پتا، چاروں طرف سے انڈین جو ہے فوج نے جو ہے ہمارے بارڈرز پہ فائرنگ کی ہے، 6 سے زیادہ لوگ شہید ہیں ہمارے. اور ادھر افغانستان والے بارڈر سے فائر ہوا ہے جس پہ ایک سیکورٹی اہلکار جو ہے ہلاک ہوا ہے، شہید ہوا ہے، اور ایک زخمی ہے ہمارا. تو یہ بھی صورتحال چل رہی ہے. تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ زمینی چھوٹی موٹی جنگ شروع ہو گئی ہے. اور یہاں F-17 جو ہے ہمارا وہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری کام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اس کو جو ہے وہ چائنا نے کچھ چیزیں پرووائڈ کی ہیں جس کی وجہ سے اب وہ اتنا ہلکا نہیں ہے. اس کا کوئی اب سے 15-20 دن پہلے جو ہے ایک چھوٹا سا انہوں نے جو ہے شو دکھایا تھا پاکستان نے، تو بوکھلاٹ میں تھا انڈیا. اور پھر 27 سرپرائز ڈے آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. اور ہم نے کچھ اپنی ایٹمی چیزوں کو بھی یہاں سے وہاں کیا ہے جس پہ بھی پوری دنیا جو ہے حقیقت میں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اور کل ایک بہت بڑی جو ہے ہمارے لاہور کے اندر جو ہے جنرل صاحب نے جو ہے ریٹائرڈ جنرلز کو بلایا ہے اور ان سے کچھ بات کی ہے، بریفنگ لی ہے، دی ہے. تو آپ صورتحال کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف نقشے کی حد تک نہیں ہے، ہمارا نقشہ دینا نہیں ہے، یہ ایک بہت صاف ستھرا اسٹینڈ ہے جو عمران خان کی گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، جس کو بیک سپورٹ پوری طرح سے پاکستان آرمی، ISI، MI، ISPR اور پاکستان کی عوام کی حاصل ہے. تو انشاءاللہ اب نقشوں کی بات نہیں رہے گی. اگر ان کی افواج ہے تو پھر ہماری بھی افواج ہے. اور اگر اب دو ہاتھ ہونے ہیں تو ہو جائیں، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے تماشا، کوئی بیچ میں آنے کو تیار نہیں. پھر بھی موقع دیا ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں UN بات کرنے، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر، نقشے کی جہاں تک بات ہے تو نقشے میں تو جیسے اس سے پہلے آپ نے بھی بتایا کہ انڈیا نے بھی ایک نقشہ دیا تھا، اور انڈیا کا جو نقشہ تھا اس کے اندر ہمارا جو بلتستان کا سائڈ ہے وہ انہوں نے اپنے اس میں وہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ ان کا شاید موٹیو یہ بھی تھا کہ جب ہمارا سی پیک کا کیونکہ کام چل رہا تھا، سی پیک ہمارے پاس آ رہا تھا، تو وہ چائنا سے اپنے بارڈر کو ملانے کے لیے یہ چیزیں کر رہے تھے، اور اس نقشے میں انہوں نے یہ کیا تھا، جو کہ انہوں نے آگے UN میں بھیجا بھی، وہ اپروو بھی ہوا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اسی طرح کی ہمارے نقشے میں جو جس کو آج کل پولیٹیکل نقشہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل نقشہ ہے، تو اس میں بھی جو جگہ چھوڑی گئی ہے جس میں لداخ تک جو لائن دکھائی گئی ہے کہ پاکستان میں آتا ہے، تو یہ تو پھر اگین اگر انشاءاللہ ہم اس نقشے کو پا لیں گے اور یہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا چائنا اور پاکستان کے درمیان، کہ چائنا کی باؤنڈری لائن اور پاکستان کی باؤنڈری لائن میں تو ہم کوئی یہ بھی چیز کوئی پری پلانٹیڈ اور کسی کے کہنے پہ اور کسی کی یہ چیزیں تو آپ کو ایسی محسوس نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں. اچھا. تو
آپ پہنچ گئے ان باتوں پہ. دیکھیں کچھ معاملات ہوتے ہیں, کچھ لینا اور کچھ دینا پڑتا ہے. تو کئی دفعہ اور کئی سالوں سے سامنے مخالف چیز کا فائدہ اٹھاتا رہا ہے. تو اگر ہم اپنے دوستوں سے کچھ دوستی میں لے لیں گے یا انہیں دوستی میں کچھ دے دیں گے تو اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں. اور جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے, جو ان کا ہے وہ ان کا ہے. تو یہ ہے ساری بات. آپ کی اچھا آواز ڈبل ہو رہی ہے. ان ساری چیزوں آپ آواز ڈبل ہو رہی ہے میری؟ جی اچھا تو آپ اپنا ایک دفعہ اگر شاید ریسٹارٹ کریں, آپ کی انٹرنیٹ کا مجھے تھوڑا سا تو وہ لگ رہا ہے رابطہ تھوڑا سا منقطع ہو رہا ہے, اور میں یہی باتیں آج ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو 360 کے بارے میں تھوڑا سا جو میری نالج ہے وہ میں بتاتا چلوں. 360 آرٹیکل جو تھا بیسکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ انڈیا کو آزادی دیتا تھا ٹیمپریری طور پر کشمیر کی سیکیورٹی. پلس انہوں نے یہ معاہدہ بھی کیا تھا کہ کشمیری مطلب جو غیر کشمیری ہیں وہ کشمیر میں نہیں آئیں گے. جو جگہیں ہیں, گھر ہیں, جو جائیدادیں ہیں وہ کشمیر کے علاوہ کسی کو نہیں دی جائیں گی. وہ آرٹیکل ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ یا تو وہ پریزیڈنٹ جو ہے, صدر جو ہیں, وہ ایک اپنا نوٹیفیکیشن جاری کرتے اور اس آرٹیکل کو ختم کر دیتے. لیکن یقیناً اس آرٹیکل کو ختم کرنے سے پہلے کشمیر کی جو اسمبلی ہے یا کشمیر کے جو لوگ ہیں ان سے ان کی رائے لینی چاہیے تھی, جو کہ نہیں لی گئی 2019 میں, اور اس کے ریئیکشن سے بچنے کے لیے کرفیو لگا دیا گیا. اب وہ کرفیو اتنا سخت اور اتنی ظلم سے بھرا ہوا تھا, اور 1 سال ہو گیا ہے کشمیریوں کو وہ ظلم سہتے ہوئے. کیا اس کا طریقہ ہو سکتا تھا اس سے پہلے تو دوسرے ممالک کے انٹرفیئر ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ انڈیا کا جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا انٹرفیئر اگر کشمیر سے ختم ہو جائے تو کشمیر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ وہاں کے اندر کشمیر کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں وہ آج بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کی طرف آنا چاہتے ہیں. اس مسئلے کو, اس چیز کو کیسے ختم کریں گے, کیسے سلسلہ وہیں سے چھوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا ہمارا سلسلہ. ظفر صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ, کو پاس میں ایڈ کرتا ہوں. جی ظفر صاحب, تو ہمارا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا, اب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی 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 آواز صحیح آ رہی ہے. اور میرے اچھا خیال ظفر سے صاحب, یہ کوئی راہ کی سازش ہے کہ ہمارا انٹرویو پورا نہیں ہونے دے رہا. بالکل ایسی سازشوں کو تو انشاءاللہ ہم ختم کر ہی دیں گے کچھ بھی کر کے. انشاءاللہ. بات یہ چل رہی تھی کہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, ساری گورنمنٹس کوشش کر رہی ہے, ساری پاورز جو ہمارے پاس ہیں یا ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں کشمیر کے, جو جن پہ ظلم ہو رہا ہے, اور ان کے انٹرنیٹ کو بھی بند کیا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی آواز نہ اٹھا سکیں, اور ان کو پہ کرفیو لاگو کیا ہوا ہے, ان کو ہم کیسے مطلب آزاد کروائیں گے, اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے وہ ایک آفیشیلی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ہم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں, اس کے لیے دیکھیں ہم UN چارٹر میں بھی گئے ہیں, اور اب ہم پوری دنیا کے سامنے انڈیا کا جو چہرہ ہے اس کو بے نقاب کر چکے ہیں, اور اس مودی سرکار کا اور اس راہ کی افواج کا, ان کا جو ہے ہم نے چہرہ پوری دنیا کے سامنے نقاب ہٹا دیا ہے. اور پوری دنیا کو اس ٹائم پتہ ہے کہ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے انڈیا, دہشت گردی کو پالنے والا ملک ہے انڈیا. اس ٹائم پوری دنیا کے اندر جتنی دہشت گردی, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر 50% پورا آدھے کا کردار ادا کر رہا ہے انڈیا. یہود و نصارہ ایسے ہی نہیں ان کے ساتھ ہے, بہت بڑی لابی ہے. کشمیر تو انہوں نے ایک ہمارے کو دبانے کے لیے, ہماری شہرک پہ جو قائد اعظم کا نا, شہرک پہ انہوں نے ہمارے جو ہے وہ ہاتھ رکھا ہوا ہے.
مگر اب پہلی دفعہ جو میں آپ کو اتنی دیر سے سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب پہلی دفعہ ہم نے بھی کاغذوں سے برابر کا جواب دے کے ان کی شہرت پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، کیونکہ جوناگڑھ کی بات ابھی تو کی بھی نہیں اور چیخیں نکلنا شروع ہو گئی بھائی، تو ابھی تو بات ہوگی۔ اور جیسے آپ کو پتا ہے مودی بوکھلاٹ کا شکار، اس نے جو کچھ انڈیا میں کیا یعنی مسلمانوں کے ساتھ، جہاں وہاں پہ جو کچھ ہوا، ابھی میرے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ بابری مسجد کے اندر جو ہے وہ مندر کا جو ہے وہ رکھ دیا ہے، انہوں نے بنیاد رکھ جی دی جی ہے، تو پوری دنیا کہاں سو رہی ہے؟ دیکھیں انسانیت کے علاوہ بہت سے قانون ہیں دنیا کے اندر، اور ذرے ذرے بات بات پہ جو ہے انڈیا ہر قانون کو پاؤں تلے رینگ رہا ہے، تو کیا کوئی نہیں جاگے گا پوری دنیا سے؟ ہاں مانتے ہیں پہلے ہمارے پاس سے آواز بلند کرنے والے لوگ نہیں تھے، اب تو ہوں ہیں، اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو سمجھیں پورا پاکستان ناکام ہو جائے گا۔ تو اب ایسا بالکل نہیں ہے، انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی وہ لڑائی لڑ رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے یا ایک سچی حکومت نے لڑنی چاہیے اپنی رعایا کے لیے، اور ان کے پیچھے جو زمینی لڑائی، آسمانی لڑائی، سمندری لڑائی لڑنے کے لیے ہماری افواج پاکستان ہر طرح سے تیار ہے، اور میرے خیال سے پچھلے کچھ زخم یہ بھولے نہیں ہیں جو مشرف صاحب نے اور اس سے پہلے کے، تو کچھ یادیں ان کی تازہ ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ امید ایسی ہے کہ بہت دور ہے وہ لڑائی، اس سے پہلے ہوگا کشمیر پاکستان کا حصہ۔ اچھا ظفر صاحب، ابھی کشمیر سیج ڈے منایا گیا، اس پہ میں نے دیکھا کہ پاکستان، پورا پاکستانی آلموسٹ بہت ایکٹیو تھا، اور آپ کو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، ریلیاں اٹینڈ کر رہے تھے، ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے آپ نظر آئے ہمیں اپنی آواز اٹھاتے ہوئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورا پاکستان اس معاملے میں اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یا کچھ کانفلکٹس ہیں لوگوں میں؟ نہیں دیکھیں، بس بات یہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی یہ بات صحیح ہے کہ باتیں بہت ہو گئی، اب کچھ عمل ہونا چاہیے، تو عملی جامہ پہنانے کی جو ہے وہ اسٹارٹنگ ہو گئی ہے، اور میں آج سارا دن لوگوں کو یہی سمجھاتا اور بتاتا رہا کہ اب ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں عملاً، اور پہلی دفعہ ہم نے کھل کے کہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم کہتے تھے انڈیا جو ہے اس نے آکوپائڈ کیا ہوا ہے کشمیر کو، آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انلیگلی آکوپائڈ کشمیر، تو صحیح۔ بہت فرق ہے ان باتوں میں۔ جو قانون ہے یو این او کے اس حوالے سے، اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی وہاں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ تو دیکھیں پوری دنیا کی جتنی انسانی قوتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، میرا پھر یہی سوال ہے کہ دیکھیں یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا، اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا وقت کے ساتھ۔ دنیا گول ہے، اللہ کا نظام گول ہے، تو خدارا آواز اٹھائیں، گاڈ کے لیے آواز اٹھائیں، اور بھگوان کے ماننے والوں، بھگوان بھی اپنی گیتا میں کہہ رہے ہیں کہ انسانیت سب سے پہلے ہے، تو آپ لوگ بالکل تو بھول گئے انسانیت کو۔ نہیں، پڑھے لکھے انڈین ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، اور انہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ انسانیت کے ادارے موجود ہیں انڈیا میں، انڈیا کے اندر سکھ برادری موجود ہے جنہیں میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے یہ ثابت کیا سکھوں نے کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہماری کوئی خونی جنگی لڑائی نہیں ہے، ہم بھائی ہیں آپس میں۔ تو ان سکھوں کو سلام۔ اسی طرح انڈیا سے مجھے امید ہے کہ اب قوتیں آوازیں اٹھیں گی۔ اکنامی انڈیا کی زیرو ہوتے جا رہی ہے، اس کے بعد لاک ڈاؤن، پوری دنیا پہ تھرڈ ورلڈ وار، تو ایک تماشا برپا ہے انڈیا کے اندر کہ اس نے اپنے ہی ملک کے اندر خود تباہی مچا دی۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا، مسجدوں پہ وہاں جو کچھ ہوا، نمازیں جمعے کی نہیں پڑھنے دی گئیں، عید کی نمازیں نہیں پڑھنے دی گئیں، بابری مسجد کو مندر کا روپ دے رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ جا رہا ہے اپنی موت کی طرف، اس کو دنیا یاد رکھے گی۔ میں نے کہا نا، یزید ہے آج کے دور کا یہ۔ بالکل۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈ کرتا چلوں اس میں ایک سوال بھی،
کشمیر کے جو سیج ڈے منایا گیا ہے اس وقت، اس میں بہت ساری ریلیاں ہوئی ہیں، لیکن ابھی ایک سیاسی پارٹی کی ریلی پہ ایک دھماکہ بھی ہوا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسا ہاتھ ہے جو کہ ان چیزوں کو روکنا چاہتا ہے، اس آواز کو دبانا چاہتا ہے؟ جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، اور یہ صرف آپ نہیں ہیں، اب تو میرے خیال سے پاکستان کے بچے بچے کے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان کو مکمل اور خوش اور پلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں نے آپ سے آپ کے پہلے انٹرویو میں بھی آپ سے لاسٹ ٹائم یہی بات کی تھی کہ دیکھیں، افغانستان کی طرف سے، کشمیر کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، ان بارڈروں کی طرف سے جو ہے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے ٹریننگز دے کے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف اس میں انڈینز ہیں، مگر پوری طرح سے میں کھل کے آج کہہ سکتا ہوں یہ بات، کسی بات کا ہمیں ڈر و خوف نہیں ہے کہ اس میں ٹوٹل انڈیا ملا ہوا ہے۔ جو جماعت اسلامی کے آج ریلی کے اندر دھماکہ ہوا، یہ بھی ایک پلانٹڈ دھماکہ تھا، اور اس میں خفیہ راہ کے ہاتھ ہیں، اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ صرف یہ نہیں، اور بہت سی چیزیں آپ 2-3 مہینے سے دیکھ رہے ہیں جس میں اغوا برائے تاوان ہے، پیسوں کی فنڈنگ جمع کی جا رہی ہے، بہت سے گروپس پکڑے گئے ہیں جس پہ ہم اپنے سیکورٹی اداروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کا واقعہ ہے آپ کے سامنے، جس کے اندر بعد میں پتا چلا کہ کون شامل ہے، تو بلوچستان سے شامل تھے لوگ۔ تو وہی بات آ گئی کہ پیچھے ان کے انڈیا بیٹھا ہوا ہے، ان کو پیسوں سے فنڈنگ کر رہا ہے، ہر طرح سے فنڈنگ کر رہا ہے۔ تو یہ تو آج دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے، اور اس کا کام ہے دہشت گردوں کی سرپرستی کرنا۔ اچھا سر، شو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور تھوڑا سا بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ پولیس کے شہداء کے اوپر ڈے منایا گیا، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پولیس نے اپنا بھی گانا ریلیز کیا، آئی ایس پی آر کی طرح ایک گانا ریلیز کیا گیا پولیس کی طرف سے۔ لوگوں کا تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب ایک تو ٹھیک ہے، شہداء ہیں ہمارے، ہمیں ہمارا سلام ہے ان کو، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ گانوں سے کیا ہوگا، مطلب اگر گانا بنا دیا یا اس طرح کی چیزیں کر دی تو اس سے کیا، مطلب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا دیکھیں بتائیں، تھوڑا سا کچھ۔ جی 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 دیکھیں، آپ نے جو کشمیر کی بات ختم کی، تو میں ایک آپ کو 2 باتیں بتا دوں کہ آج سر آپ کا آواز کٹ رہی ہے۔ ظفر صاحب سے ہمارا رابطہ پھر سے منقطع ہو رہا ہے، اور ٹرائی کرتے ہیں دوبارہ سے، اگر ظفر صاحب آپ دوبارہ سے لاگ ان کریں اس کو۔ جب تک ہمیں کشمیر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اینٹی بات کی جا رہی ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ہر بات بڑا کلیئرلی سمجھ میں آئے۔ ہوتا یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک نارمل انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو آسان طریقے پہ ورڈ آف ماؤتھ جو ہوتا ہے نا، وہ کہ اس سے سن لیا اس سے سن لیا، تو اسی طرح ہم اپنے پرسیپشن بنا لیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں، پاکستان گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھی چیزیں کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنتے رہے گا۔ اور اب جو چیزیں واقعی پچھلے 1-2 سال سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پچھلی گورنمنٹس کی جیسے نہیں، اس گورنمنٹ نے واقعی آگے بڑے کام شروع کیے ہیں، بڑی چیزیں شروع کی ہیں۔ ظفر صاحب، اب آپ کو آواز آ گئی ہے؟ ہاں دیکھیں، ریپیٹ آپ کو آواز ہوگی۔ کلیئر ہے؟ جی ہیلو؟ جی، اب آ رہی ہے آواز، لیکن ریپیٹ ہوگی۔ دیکھیں جی، بات یہ کر رہے تھے کہ ہم آج پاکستان کے اندر جو ہے بہت ہی زور و شور سے یہ برابر میں بتایا گیا ہے کہ ایک قوت، ایک جگہ، ایک پیش پہ کھڑا ہے پورا پاکستان، کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور کراچی کے اندر اس میں
جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک بہت بڑی ریلی نکالنے پہ، سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں کچھ بزنس مین کمیونٹی کے دوست ہیں ہمارے، ان کی ریلیوں پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں کراچی سے۔ آج گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے سی ویو سے ایک بہت اچھی ریلی کا انعقاد کیا صبح، اس پہ ان کو سلام کرتا ہوں میں۔ اور کشمیر بنے گا پاکستان فورم کے کچھ لوگوں نے، جس میں ساجد حسین، اینکر کوہ نور اور اقبال پردیسی بھائی جو ہیں وہ، اور ایاز بندوقیہ جس کی بہت سی کاوشیں ہیں کشمیر کوس پہ، اس کے علاوہ میمن برادری کے لیے اپنی، اور کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے ایاز بندوقیہ کو سلام پیش کرتا ہوں میں ایک کامیاب ریلی کے انعقاد پہ۔ اور اسی کے ساتھ عمیر ارائیں جو گورنر جنرل پاکستان ہیں ورلڈ پیس مشن کے، اور ان کی طرف سے آج ریلی نکالی گئی ہے 2-3، اس کے ساتھ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں عمیر ارائیں صاحب کو۔ اور اسی طرح میں دعا گو ہوں کہ یہ ایک سمندر جو ہے یہ پورا کا پورا انڈیا پہ آ جائے اور انڈیا جو ہے وہ ختم ہو جائے، نقشے سے ہی چلا جائے، کیونکہ یہی ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جن کے اندر جو ہے وہ ذرا سی بھی شرم نہیں ہے، ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے، جو یہ سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو انڈیا والوں آپ سن رہے ہو اگر، تو دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ، اور اگر آپ اس بات پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، اپنی سرکار کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ شرم سے ڈوب مرے، آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ انسانیت کا قاتل جو ہے وہ انسان جینے کے لائق نہیں۔ ہر مذہب کہہ رہا ہے، ہر کتاب کہہ رہی ہے، بھگوان کہہ رہے ہیں، گیتا کہہ رہی ہے، آپ ہی کی۔ تو آپ نے بات کی، میں آ جاتا ہوں کراچی پاکستان پہ، ہماری لا افیئرمنٹ ایجنسیز کے اوپر، جن کے شہداء کو سب سے پہلے میرا سرخ سلام۔ شہیدوں، آپ کا خون رہے گا نہیں جائے گا، یہ رنگ لائے گا، دہشت گردی کا نام و نشان مٹ جائے گا، ایک دن یہ پاکستان امن کا گہوارہ بن کے پوری دنیا میں ستارے کی طرح چمکے گا، اور دنیا دیکھے گی اس ستارے کو انشاءاللہ۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی گانے کی، تو آج کل یہ تو ٹرینڈ میں ہو گیا ہے کہ جوش کے لیے ہمارے پاکستان میں، تو خیر آپ 1947 سے دیکھ لیں، یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جب 47 کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد لڑائی ہوئی، تو یہی ہوا کہ ہمارے پی ٹی وی سے بھی کچھ میڈم نے گانے گائے، کچھ پرانے لوگوں نے گانے گائے، جس سے ہمارے فوجیوں کو، ہماری عوام کو جوش ملتا تھا۔ اسی کے حصے ہیں یہ گانے جو آج آئی ایس پی آر ریلیز کرتی ہے، یا پولیس کی طرف سے یہ میں آپ کو تھوڑا کریکٹ کر دوں، یہ دوسرا گانا ریلیز کیا گیا ہے، اور انہی نے اسی جو ہے آرٹسٹ نے دوسرا گانا یہ ان کا ریلیز کیا ہے۔ پہلا گانا جو ہے اس سے پہلے کیا تھا، اور یہ دوسری بار منایا جا رہا ہے یوم شہداء۔ اور اس کے اندر دیکھیں کچھ تو ان کی مانگیں جائز ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں کرپشن کو ختم ہونا چاہیے، تو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیس کا نظام رینجرز یا فوج جیسا ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو ان کو کچھ فیسلٹیز دینی پڑیں گی، ان کو کچھ آکوپیٹ کرنا پڑے گا، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ جو 12,000 15,000 روپے سپاہی لے رہا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو 12-15 ہزار روپے میں تو آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گزارا نہیں ہو سکتا۔ اتنا تو ماشاءاللہ ہماری KSC ایک کمرے کا بل بھیج دیتی ہے، تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو رشوت لینا تو، یا بچوں کو مار دے اپنے، کیا کرے؟ سوچیں آپ خود بھی نا، اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رشوت لیں، وہ بالکل نہیں، مگر دیکھیں کچھ گورنمنٹ کو ان کو فیسلٹیز دینی پڑیں گی، جس کے بعد آپ ان سے جو ہے یہ امید بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو باور بھی کرا سکتے ہیں کہ دیکھیں کرپشن نہیں کرنی، اور کیا آپ نے تو اس کی پھر ایک جو ہے خطرناک کوئی سزا رکھنی چاہیے ان کو، جیسے سعودیہ کا قانون ہے۔ مگر وہ سزا رکھنے سے پہلے آپ کو اپنے ملک کا یہ نظام صحیح کرنا پڑے گا۔ جیسے ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئی کہ نیب کے قانون کے اوپر بات ہوئی، تو اب یہ آپ سے یا کسی اور میڈیا سے بات ہوگی انشاءاللہ یہ نیب پہ بھی اور دوسری چیزوں پہ بھی، مگر میں یہ شہیدوں کے دن کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ واقعی شہیدوں کا خون شامل ہے کراچی کے امن میں، پاکستان کے امن میں،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کی رونقیں چھن گئی تھیں، جنہیں واپس لانے میں ان ایجنسیز کا بہت بڑا کردار ہے، اور اسی کے اندر بہت سے افسران نے اپنی جانوں کا قربانی اور نذرانہ پیش کیا، اور اسی طرح بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سپاہیوں نے، بھائیوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا صرف اس وطن کے لیے۔ تو پھر اس وطن کو بھی ان کے لیے کچھ سوچنا چاہیے، صرف ان پہ انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے۔ بالکل ہمیں اپنی فورسز کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مطلب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور آپ ایسے بس میں لگے یہی رہیے کہہ کے جو ہے کشمیر کا بالکل ساتھ ختم کروانے کروں گا کہ بالکل انشاءاللہ کشمیر جو ہے پاکستان بنے گا، اور میری یہ دعا ہے کہ اب 5 اگست آئے تو آپ اور ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہوں کہ کشمیر پاکستان بن گیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ تمام ویورز کو میرا سلام، لو یو۔ تو یہ تھے ظفر صاحب ہمارے ساتھ، اور یقیناً بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، بہت انفارمیشن ہمیں ملی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ پاکستان کے لیے بھی سوچنا ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔